सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 20 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक मुलाजमा मुझे कोने में लगी दिखाई दी। मैंने उससे पूछा तो उसने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बाहर की तरफ खुलता है और वहां से। मैं उसकी बात पूरी सुने बगैर तेजी से वहां चला गया। एक खिड़की में बाहर का सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वो लोग वहां बने सतूनों की आड़ में पीछे की तरफ फायर कर रहे थे। बिलाशुबा सिक्योरिटी वाले सामने थे। मैंने ताक कर एक बंदे का निशाना लिया और फायर कर दिया। एक चीख बुलंद हुई। मैंने कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया और मुसलसल फायर करने लगा। तीन चार बंदे ढेर हो चुके थे। मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मैं कितने फायर कर चुका हूँ। मेरे पिस्टल का मैगजीन खाली हो गया। मैंने अपनी जेबों को टटोला, कोई मैगजीन नहीं था। मैं एकदम से परेशान हो गया। इतना वक्त नहीं था कि मैं ऊपर कमरे में जाता, वहां पड़े बैग में से मैगजीन निकालता और फिर वापस आता। लेकिन मैं वहां खड़ा कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं फौरन कमरे से निकलकर लाउंज में आ गया ताकि ऊपर कमरे में जा सकूं। तभी मुझे सामने से रूबी आती हुई दिखाई दी। तुम यहाँ क्यों? मैंने पूछा। दिलबर ले जाएगा उसे, और तुम किधर? उसने बताते हुए पूछा तो मैंने पिस्टल दिखाते हुए कहा, मैगजीन लेने। ये लो, मैं लाती हूँ। उसने हाथ में पकड़ा पिस्टल मुझे दिया और मेरा पिस्टल पकड़ लिया। मैं वापस कमरे तक चला गया। जैसे ही मैंने खिड़की के सामने जाकर पहला फायर किया, एकदम से गोलियों की बौछार खिड़की पर आन लगी। अगर मैं फितरी तौर पर फायर करके सामने से ओट में ना हुआ होता तो कोई ना कोई गोली मुझे चाट चुकी थी। मैंने सोचा मजीद फायर करूं या बिल्कुल खामोशी से बैठ जाऊं। उन्हें यह ख्याल हो कि कोई ना कोई गोली मुझे लग चुकी है और वो बेफिक्र हो जाएं। इसलिए वो बेध्यानी में कुछ भी गलत करें और मैं उसका फायदा उठाऊं। मैंने चंद लम्हों में सोचा और सुकून से दीवार की जड़ में बैठ गया। यही वो लम्हा था जब मुझे लगा कि किस्मत मुझ पर मेहरबान हो चुकी है। जैसे ही मैं बैठा, मेरे सामने एक बड़ा सा आईना था जो ड्रेसिंग टेबल पर लगा हुआ था। उसमें से खिड़की और उसके आर पार सारा मंजर दिखाई दे रहा था। मैंने बड़े इत्मीनान के साथ बाहर का मंजर देखा। मुझे अफजल या फजल नामी जाली इंस्पेक्टर एक स्तून के पीछे खड़ा दिखाई दिया। उसी तरह चार मजीद अफराद थे जो सतूनों की आड़ में थे। दो बंदे फर्श पर पड़े थे। उनके बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि वो मर गए हैं या जख्मी हैं। आईने में मजीद लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने पिस्टल को मजबूती से अपने हाथों में लिया और ताक कर बाहर दो तीन फायर कर दिए। इसके साथ ही चीख बुलंद हुई। मैं नीचे बैठ चुका था और मेरी निगाहें आईने पर थीं। जाली इंस्पेक्टर जमीन पर गिरा हुआ था। बाकी हैरत से उसे देख रहे थे। हवेली के गेट की तरफ से फायरिंग हो रही थी। इससे पहले कि मैं उठकर देखता, उन चारों बंदों ने हिम्मत की और पोर्च की तरफ बढ़े। मुझे लगा वो किसी दूसरी आड़ में होने वाले हैं। मैं तेजी से उठा और भागते हुए उन पर कई फायर कर दिए, यहां तक कि मेरा मैगजीन खाली हो गया। बाहर गाड़ियों के स्टार्ट होने और फिर भागने की आवाजें आने लगीं। मैं वहां से बाहर नहीं देख पा रहा था। मैंने अपने हवास पर काबू पाया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब बढ़ा। तभी मेरा सेल फोन बजा। मैंने फोन निकाल कर देखा तो वो रूबी की कॉल थी। मैंने हेलो कहा तो वो तेज लहजे में बोली, आने वाले भाग गए हैं, सभी या कोई बाकी है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है सभी। कुछ लोग यहाँ पड़े हैं, उसने कहा। तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। मैं पिछले दरवाजे से बाहर आ गई थी, एक महफूज जगह पर हूँ। हवेली के सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं? वो हैं इधर, आ जाओ बाहर, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं तेजी से लाउंज में आ गया। वहां से दाखिली दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। दरवाजा छलनी हो गया था। कॉरिडोर में तीन आदमी बेहोश पड़े थे। उनमें एक वो जाली इंस्पेक्टर भी था। अगले 10-15 मिनट में इंतहाई तेजी से हवेली को छान मारा गया। बाहर का कोई आदमी नहीं था, सिर्फ वही था जिसे हमने पकड़ लिया था। जैसे ही उसे लाया गया, वो कॉरिडोर में पड़े लोगों को देखकर हवास बाख्ता हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हैरान हो या रोए। वो चंद लम्हे सख्ते किसी कैफियत में रहा और फिर फर्श पर बैठकर रोने लगा। मैंने रूबी को इशारा किया और अपना सेल फोन निकाल कर दिलबर को फोन कर दिया। कहाँ हो? हम एक महफूज मुकाम पर हैं, इधर ही एक बस्ती है, उसने कहा। आ जाओ वापस, यहाँ सब ठीक है। बल्कि मैडम से कहो कि पुलिस बुलवाए। यहाँ कुछ लोग मारे भी गए हैं, मैंने कहा तो वो चंद लम्हे खामोश रहा।
پھر دھیرے سے بولا، جی اچھا کہہ دیتا ہوں۔ میں نے مزید کچھ نہیں سنا اور فون بند کر دیا۔ میں نے فون جیب میں ڈالتے ہوئے اس بندے کو دیکھا تو خیال آیا اور میں نے روبی سے کہا، اس کا فون کہاں ہے؟ میرے پاس ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے وہ فون پکڑا اور ملک زمان کے نمبر پش کر دیے۔ بیل جاتی رہی لیکن اس نے کال رسیو نہیں کی۔ دوسری بار کوشش کی لیکن پھر بھی اس نے کال رسیو نہیں کی۔ میں نے فون واپس روبی کو دیتے ہوئے کہا، لگتا ہے وہ کال رسیو نہیں کرے گا اب۔ کچھ دیر بعد ٹرائی کر کے دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فرش پر بیٹھے حواس باختہ آدمی کو دیکھا تو بولی، اس کا کیا کرنا ہے؟ اسے چھڑانے کے لیے اتنے بندوں کو بھیجا گیا اور وہ اسے لے جا نہ سکے۔ اب اسے مار کر انہی کے ساتھ واپس بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہی تھا کہ وہ بندہ ایک دم سے دھاڑ مار کر بولا، خدا کے لیے مجھے مت مارنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم مر جائیں کہ ہمارے بچے نہیں۔ میں نے اسے کہا، تم جس وقت ہم پر فائر کر رہے تھے اس وقت سوچا تھا؟ روبی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا، غلطی ہو گئی بی بی، اب کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہا تو مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں نے پسٹل کی نال اس کی طرف کی ہی تھی کہ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے نہ مارے، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ہاں بولو، میں نے تجسس سے پوچھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ہولے سے بولا، سائیں میں اکیلے میں۔ اس کے یوں کہنے پر میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اکیلے میں لے جا کر اپنی سی آخری کوشش کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں وہ اتنے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اگر لڑے گا بھی تو فوراً مارا جا سکتا ہے۔ ایسے مجرمانہ ذہنیت والے لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم میرے دل میں آئی کہ اگر وہ ایسا ہی کچھ سوچ رہا ہے تو یہ بھی صحیح۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو اسے لے کر آئے تھے، پھر کہا، اسے واپس اسی کمرے میں چھوڑ دو اور جب تک میں نہ آؤں تم سب ادھر ہی رہنا۔ وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر وہ چیلنج قبول کرنے والا ضدی بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے میرے ساتھ داؤ کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں بے وقوف بن کر اس کے جال میں آ جاؤں گا اور وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری کوشش کر لے گا۔ اس سے پہلے کہ پولیس آتی میں اس سے نمٹ لینا چاہتا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف چل دیا جہاں اسے پہلے ہی سے رکھا ہوا تھا۔ حویلی کا ماحول نہایت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ جس کی زندگی خطرے میں تھی وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی یا اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ دشمن تھے کہ متواتر حملہ آور ہو رہے تھے۔ یہ ہماری قسمت اچھی تھی کہ بچتے چلے جا رہے تھے، ورنہ اب تک اس حویلی میں 3 بار موت کا سامنا کر چکے تھے۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ کب اور کون ہمیں نشانہ بنا دے۔ قیدی صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس حویلی کے 2 ملازم کھڑے تھے۔ میں نے انہیں جانے کا اشارہ کیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں پوری طرح تیار تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہاتھ باندھ کر بولا، آپ جو بھی ہو مجھے ایک بار معاف کر دو، میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سے چلا جاؤں گا، کبھی نظر نہیں آؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں کچھ بتانا تھا، اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں مارنا ہے یا نہیں۔ میں نے انتہائی روکھے انداز میں کہا تو وہ بولا، میں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ سچی اور کھری بات ہے، اس کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں۔ بولو گے یا؟ میں نے سختی سے کہا تو وہ ہولے سے بولا، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ملک زمان تو ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے چودھری رؤف کی بیوی شمائلہ ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کا مجھے نہیں علم، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی شمائلہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں سے اسے 2 بار ملک زمان سے ملتے دیکھا ہے، ایک بار شہر کے ہوٹل میں اور دوسری بار ایک گھر میں۔ اس نے ایک ایک لفظ یوں بتایا جیسے وہ بہت بڑا راز بتا رہا ہو۔ ویسے وہ جو کچھ بتا رہا تھا اگر یہ سچ تھا تو یہ کسی بڑے راز سے کم بھی نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کی گہری سازش کوئی گھر کا بھیدی ہی کر سکتا تھا۔ مگر میں نے عام سے لہجے میں پوچھا، میں تمہاری اس بات پر کیسے یقین کر لوں؟ آپ بھلے مجھے جتنے دن مرضی یہاں قید کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری یہ بات سچ ہے۔ ہم 2 3 لوگوں کے علاوہ یہ بات ایک شخص بہت اچھی طرح جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ یہی بات چھپانے کے لیے اس نے کل ایک عورت کو بھی قتل کیا ہے۔ اس نے کہا تو میں چونک گیا۔ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ فہد ہے اس کا نام، وہ شمائلہ کا خاص آدمی ہے۔ اگر ساری بات سمجھنی ہے تو اس سے اگلوا لیں۔ پتہ نہیں وہ اب ملے گا بھی کہ نہیں۔ دیکھ، میں یوں ہی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ اب اگر تم نے بتایا ہے تو میں فہد کو دیکھ لیتا ہوں۔
اسے یہاں تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر اس سے ذرا سی بھی بات معلوم ہو گئی جو تم نے بتائی ہے تو پھر تم آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر اس نے، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، میں نے کہا نا مجھے جتنے دن مرضی یہاں رکھ لیں، فہد کو لے آئیں، میں بتا دوں گا کہ شمائلہ کی دوسری ملاقات اسی کے گھر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بتاؤ کہاں ملے گا، میں نے پوچھا تو وہ مجھے اس کے بارے میں معلومات دینے لگا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، لیکن میں اس کی طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا۔ وہ کسی بھی وقت مجھ پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ایک دو بار میں نے اپنی طرف سے اسے موقع بھی دیا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی طرف سے پوری معلومات دے دیں کہ فہد نامی بندہ کہاں مل سکتا ہے۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر واپس پورچ کی طرف چل پڑا۔ مجھے کافی حد تک معاملات سمجھ میں آنے لگے تھے۔ میں پورچ میں آیا تو حویلی کے تقریباً سبھی ملازم وہاں موجود تھے۔ ان میں سیکیورٹی والے بھی تھے۔ ملازمائیں اندر سے باہر جھانک رہی تھیں۔ انہیں انتظار تھا کہ گلزیب آ جائے۔ اچانک پھاٹک کی طرف سے ایک سفید رنگ کی چھوٹی کار آئی جو کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس میں سے چودھری رؤف باہر آ گیا۔ وہ یوں ہو رہا تھا جیسے ہونک ہو، جیسے اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ اس نے آتے ہی احمقوں کی طرح پوچھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ چودھری صاحب، اگر آپ میڈم کو زہر دینے کے واقعے سے واقف ہیں تو کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں نے تلخی سے کہا۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ سوال میڈم گلزیب سے پوچھو، میں نے کہا۔ عجیب آدمی ہو تم، اس نے گھورتے ہوئے کہا تو روبی بولی، یہاں بندے پھڑک گئے ہیں، آپ کو اب خبر ہو رہی ہے؟ شاید وہ کوئی مزید سوال جواب کرتا، اتنے میں فور ویل اندر آ گئی۔ پہلے دلبر اترا اور وہ ردا کو حویلی کی ایک طرف سے اندر لے گیا تاکہ اس بچی کی نگاہ ان لاشوں پر نہ پڑے۔ گلزیب چلتی ہوئی وہاں تک آ گئی۔ اس نے ایک نگاہ ان سب کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر نکاہت بھری آواز میں بولی، میں نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے، اب دیکھو وہ کب آتے ہیں۔ اچھا، آپ جاؤ اندر جا کر بیٹھو، روبی نے کہا۔ مجھے بتایا ہی نہیں، چودھری نے یوں کہا جیسے اسے خبر ہی نہ ہو۔ گلزیب نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آپ مصروف رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس بار پتہ نہ چلا ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف چل دیے۔ مجھے لگا وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک ہی دن میں گلزیب پر دو بار حملہ ہونا، ان کی بندوں کا قتل ہو جانا، ایسے علاقے میں کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ایسی خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس چودھری کو پتہ کیوں نہیں؟ اور اس پر مستزاد گلزیب یوں اس کی باتوں کا یقین کر رہی تھی جیسے وہ بالکل سچ کہہ رہا ہو۔ میں نے روبی کی طرف دیکھا، اس نے دھیرے سے کندھے اچکا دیے۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک کرسی پڑی تھی، میں اس پر جا بیٹھا اور اپنا پسٹل نکال کر دیکھنے لگا۔ اس دوران روبی کا سیل فون بج اٹھا، اس نے فون نکالا، وہ اسی قیدی بندے کا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور فون مجھے تھما دیا۔ وہ کال ملک زمان کی تھی۔ میں نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا تو وہ غصے میں بولا، میرے بندے مار کر تم نے اچھا نہیں کیا، اب مجھے پہلے تمہاری کنڈلی نکالنی پڑے گی۔ دیکھ ملک جوتشی، میں آج یہاں ہوں، کل کہیں کسی دوسری جگہ ہوں گا۔ میری موت اگر تمہاری گولی سے لکھی ہے نا تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میرا جو کام ہے میں نے وہ کر دیا، لیکن تم وعدے کے مطابق اپنا بندہ نہیں لے جا سکے۔ اب شام تو کیا، رات بھی ہونے والی ہے۔ میں نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ کافی حد تک اپنے آپ پر قابو پا کر اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولا، دیکھو، تم میرے اور گلزیب کے راستے میں مت آؤ۔ مجھے مار دو یا راستے سے ہٹا دو، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے بڑے سکون سے کہا تو وہ بولا، تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو۔ ابھی وقت نہیں ہے، جب آئے گا تو بات کر لوں گا۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ اس نے تیزی سے کہا، تو پھر دیر کس بات کی؟ صرف اتنی دیر ہے، اب تک تم حملہ کرتے رہے ہو اور میں اپنا دفاع۔ اب میری باری ہے، میں نے کہا تو وہ حیرت سے بولا، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سامنے آؤں گا تو سمجھ جاؤ گے۔ ابھی تم اپنے بندوں کو دفنانے کا بندوبست کرو، پولیس کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، چلو تمہیں ضد کرنی ہے تو کر لو ضد۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ یہ اس کی بے بسی تھی یا پھر اس کی دھمکی، میں سمجھ نہیں سکا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، روبی باتھ روم میں تھی۔ شام سے اب تک کے پل پل بدلنے والے حالات نے میرا دماغ معوف کیا ہوا تھا۔ پولیس آئی اور بندے اٹھا کر لے گئی۔ وہ بندہ بھی پولیس کے حوالے کر دیا جسے میں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے خیال میں اب اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں اور ملک زمان آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ایک پولیس آفیسر نے تفتیش کے نام پر تھوڑی بہت معلومات لیں اور پھر ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔
गुलजेब ने अपनी बेटी रिदा को हवेली की दो मुलाजमाओं के साथ भेज दिया था। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ के कत्ल और फायरिंग से उसके जहन पर कोई असर हो। दिलबर फोर व्हील लेकर उन्हें छोड़ने चला गया था। ये वही जानती थी कि रिदा कहाँ महफूज रह सकती है। सबसे अहम बात जो मुझे हजम नहीं हो रही थी, वो थी गुलजेब और चौधरी रऊफ का आपस में मुनाफिकाना रवैया। वो काफी देर तक लाउंज में बैठे बातें करते रहे। वो क्या बातें थी, मैं इसके बारे में नहीं जानता। जब पुलिस आई तो उसने बाहर निकलकर गुलजेब और हवेली पर होने वाले हमले के बारे में पुलिस ऑफिसर के साथ सख्ती से बात की। जब तक पुलिस रही, वो हवेली ही में ठहरा रहा। जैसे ही पुलिस वाले चले गए, वो भी अपनी कार में बैठकर रुखसत हो गया। इस वक्त हवेली में सन्नाटा था। मैं जितना इस मामले पर सोचता, उतना ही उलझता जा रहा था। इतने में रूबी तौलिए से बाल रगड़ती बाहर निकल आई। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो बोली, तुम क्यों गौतम बुद्ध बने बैठे हो? बस यार, सोच रहा हूँ यहाँ के हालात के बारे में, मैंने कहा और एक तवील सांस लेकर सीधा होकर बैठ गया। अरे वाह, तुमने मुझे यार कहा, मतलब दोस्ती पक्की? उसने मसनूई हैरत से कहा और हल्का सा कहकहा लगाकर हंस दी। मैं कुछ ना बोला तो बेड पर बैठते हुए बोली, यही हालात हमें सब कुछ बताएंगे, तुम फिक्र क्यों करते हो? इतना इंतजार करते रहे तो हमारी लाशें ही हालात के बारे में सुनेंगी। मैंने तिनक कर कहा तो वो संजीदगी से बोली, देखो, सच्ची बात तो यह है कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब हो सकती है, लेकिन यह भी हकीकत है कि साजिशी हमेशा बुज़दिल होता है। वो कमजोर पर ही वार करता है। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन इस वक्त ये बात क्यों? मैंने पूछा तो वो बड़े तहम्मुल से बोली, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। ये सभी एक दूसरे के दुश्मन और सब साजिशी हैं। हम क्यों फिर इनमें आन फंसे हैं? मैंने उकताहट से पूछा। ये वही जाने जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। उसने सख्ती से कहा, फिर एक गहरा सांस लेकर बोली, ऐसे करो, उठो, जाकर नहा लो। मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ, फिर खाना खाकर सोचते हैं कि क्या करना है। वैसे मुझे ये गुलजेब भी मशकूक लग रही है। कोई बात बता ही नहीं रही, ना कोई। मैंने कहना चाहा तो वो बेध्यानी में बोली, उठो, जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। कहा ना, बताती हूं मैं कि हमें क्या करना है इनका। मैं उसकी तरफ देखता हुआ उठा और बाथरूम में घुस गया। रूबी के चेहरे पर अजीब तरह की सख्ती थी। रात का दूसरा पहर गुजर चुका था। मैं एक बाइक लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर आ गया था। रूबी हवेली से बाहर निकलकर एक खेत के साथ खड़ी थी। मैं उसके पास जाकर रुका तो उसने पीछे बैठते हुए पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? बाइक उठाने में और फिर इसे स्टार्ट किए बगैर धकेल कर लाने में कुछ वक्त तो लगता है, मैंने कहा और बाइक बढ़ा दी। अब दुआ करो हमें उसका घर मिल जाए, वो बोली। निशानियां तो पक्की ली हैं, अब देखो, मैंने कहा और पूरे ध्यान से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम उस बस्ती में आ गए जहां सुबह जनाजा पढ़कर लौटे थे। बस्ती के बाहर बाइक रोक कर हम उतरे, बाइक एक दरख्त के नीचे खड़ी की और पैदल चल पड़े। हम खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। हमारे सामने अंधेरे में डूबी हुई बस्ती थी। वो बस्ती दो गलियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें कुछ घर बाहर की तरफ भी बने हुए थे। कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो बस्ती के दूसरे सिरे पर बस्ती वालों को हमारी आमद के बारे में इत्तला दे रहा हो। हमारी मंजिल बस्ती के सिरे पर मौजूद एक घर था, जिसके बाहर मवेशियों के लिए एक छोटा सा छप्पर डाला हुआ था। उस दरवाजे की तस्वीर मेरे सेल फोन में थी। अगले 5 मिनट में हम उस दरवाजे पर थे। सारी निशानियां वही थीं। ये उस औरत का घर था जो रात गए हवेली ये बताने आई थी कि एक औरत कत्ल हो गई है और उसे फहद ने कत्ल किया है। हम उससे यही पूछने आए थे कि फहद कहाँ मिल सकता है। पता यही चला था कि इस घर में सिर्फ वही औरत और उसका बेटा रहता है। मैं अंदर जाकर दरवाजा खोलता हूँ, मैंने सेल फोन जेब में डालते हुए सरगोशी में कहा। रूबी खामोश रही तो मैंने अपने सामने कोई 6 फुट की कच्ची दीवार का जायजा लिया और पीछे हटकर दीवार की तरफ बढ़ा। पहली कोशिश में ही मैं दीवार पर जा चढ़ा। दीवार पर बैठकर मैंने अंदर का जायजा लिया। बड़े से सहन के आखिर में सामने दो कमरे थे। साथ में एक छप्पर था जिसके नीचे शायद खाना वगैरह बनाया जाता था। एक तरफ दीवार के साथ मवेशी बांधे हुए थे। सहन में दो चारपाइयां थीं, दोनों ही खाली थीं। घर में एक सन्नाटा था, जैसे वहां कोई भी ना हो। एक बार तो मेरे जहन में आया कि उन लोगों को हमारे आने का एहसास हो गया है, इसलिए वो कहीं छुप गए हैं। वरना इस वक्त जबकि आधी रात गुजर चुकी थी, दोनों चारपाइयां खाली कैसे हैं? ये सोचते हुए मैं दीवार की दूसरी जानिब उतर गया।
दरवाज़ा खुलते ही रूबी अंदर आ गई। उसने चंद लम्हे इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर सरगोशी में बोली, लगता है यहाँ तो कोई भी नहीं। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मुझे लगा जैसे अंदर कमरे में कोई बोला हो। वो दबी दबी चीख थी या खौफजदा सी आवाज, कुछ ऐसा था। हम दोनों ही एकदम से चौंक गए। कोई है, मैं बेसाख्ता बोला। चलो देखते हैं, वो हौले से बोली और आगे बढ़ गई। हम तेजी से उस कमरे की जानिब बढ़े जहां से आवाज आई थी। हम दोनों दरवाजे के दाएं बाएं लगकर खड़े हो गए। अंदर से आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। कोई मर्द मुकामी जुबान में किसी से पूछ रहा था, बोल दे, अब भी बोल दे, क्या बताया है तूने और किस किस को पता है, वरना तू जानती है मैं तुझे यहीं मार दूंगा। इस पर चंद लम्हे खामोशी रही, फिर औरत की आवाज सुनाई दी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया है, तो मैं भी बता दूंगी। लगता है तू मेरे हाथ से मरेगी। ना तुझे ये क्या तकलीफ थी जो भागी भागी हवेली में ये बताने चली गई? मर्द ने पूछा। हम हवेली का नमक खाते हैं, औरत ने जवाब दिया। वहां दूसरी भी तो नमक खाती हैं, नजमा भी खा रही थी। तो तू क्यों इतनी वफादार बनी? उस मर्द ने दबी दबी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, वरना बहुत पछताओगे। मैं सब कुछ जाकर बता दूंगी, मुझे ना सताओ। औरत ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा तो फिर बताएगी ना। बता मुझे किस किस को पता है, मर्द ने पूछा। और इसके साथ ही थप्पड़ मारने की आवाज आई। औरत चीखने लगी तो अंदर से पिटाई की आवाज आने लगी। मैंने दरवाजे को जरा सा धकेला तो वो अंदर से बंद नहीं था। दिए की जर्द रोशनी अंदर फैली हुई थी। मैंने झरी में देखा, एक नौजवान चारपाई पर बैठा हुआ है। उसने उसी औरत को सर के बालों से पकड़ा हुआ है। यह बड़ा अजियतनाक मंजर था। ना जाने अंदर मजीद कौन था। बोल, मर्द ने झल्लाते हुए कहा और साथ ही थप्पड़ जड़ दिया। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अंदर जाने लगा तो रूबी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने पिस्टल निकालने का इशारा किया। मैं उस मंजर में इस तरह खो गया था कि मुझे पिस्टल निकालने का भी ख्याल नहीं रहा। मैंने पिस्टल निकाल कर हाथ में लिया तो रूबी मेरे कवर पर आ गई। मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। वो मर्द हड़बड़ा कर उठा। मेरी निगाह उसी पर थी। वहीं चंद फुट के फासले पर एक नौजवान बंधा पड़ा था और उसके पास एक दूसरा नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई अंदर भी आ सकता है। उसने गन सीधी ही की थी कि रूबी यूं उसकी तरफ बढ़ी जैसे उड़ कर गई हो। वो नौजवान गिर पड़ा। मुझे यकीन था कि रूबी उसे संभाल लेगी। उसी लम्हे चारपाई पर बैठा नौजवान इंतहाई सूरत के साथ बाहर जाने के लिए लपका ही था कि मैंने उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया, फिर घुमा कर वापस पटका। वो चारपाई में जा लगा। मैंने उसके एक ठोकर मारी और गिरेबान से पकड़ना चाहा, तभी न जाने उस औरत के हाथ डंडा कहाँ से लग गया था। उसने वो डंडा उठाया और नौजवान के सर पर दे मारा, लेकिन वो सर के बजाय कंधे पर लगा, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। उस औरत ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। तो मैंने कहा, इसे मैं देखता हूँ, उस दूसरे को देखो। रूबी उसे नीचे गिरा चुकी थी, लेकिन वो मर्द था। वो रूबी को घुमाकर घूंसा मारने ही वाला था कि औरत ने पूरी कुवत से डंडा उसके सर पर मारा। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर वहीं ढेर हो गया। रूबी तेजी से उठी, पिस्टल नेफे में डाला और गन को अपने हाथ में ले लिया। कौन है ये और ये क्या पूछ रहा था? मैंने उस औरत से पूछा। ये वही फहद है जिसके बारे में उस रात मैं बताने गई थी। मुझसे पूछ रहा था कि मैंने क्या कुछ तुम लोगों को बताया है। दूसरा, हवेली में किसे मालूम है कि नजमा और उस कत्ल होने वाली औरत के बारे में? उस औरत ने मुकामी जबान में नफरत भरे लहजे में बताया। ओह, तो ये है फहद। हम इसका ही पता तलाश करने तुम्हारे पास आए थे। चलो अच्छा हुआ यहीं मिल गया, मैंने कहा और फिर उस नौजवान को देखा जो चारपाई के पास बंधा हुआ पड़ा था। देखने में काफी गबरू जवान लगता था। हाँ यही है, औरत ने कहा। ये तेरा बेटा है? मैंने जमीन पर बंधे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो जैसे उसे होश आ गया, उसने जल्दी से उसे खोलना शुरू कर दिया। फिर उसी रस्सी से फहद को बांधने लगी। कुछ देर के बाद फाहद और उसके साथी को रस्सी से बांध दिया गया। पानी ला जरा, रूबी ने कहा तो वो औरत तेजी से बाहर चली गई। मैंने उस कच्चे कमरे की हालत देखी। वहां गुर्बत के अलावा और क्या हो सकता था? चारपाइयाँ, कुछ ट्रंक और बर्तन थे। वो औरत प्याले में पानी ले आई तो रूबी ने वो प्याला पकड़ा और फहद के मुंह पर छींटे मारने लगी। जल्द ही उसे होश आ गया। चंद लम्हों ही में वो समझ गया उसके साथ क्या हो गया है। इस निहत्ती औरत पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कहा और एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा तो वो तड़प कर गुस्से में बोला, जो गद्दारी करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा।
کیا غداری کی ہے اس نے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا کھاتی ہے اور ہم سے ہی دھوکہ کرتی ہے، اس نے غصے میں کہا تو وہ عورت تلخی سے بولی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ یہ اپنے قصے چھوڑو، میں کوئی نئی داستان سننے نہیں آیا۔ تم فہد ہو اور تم نے حویلی کی ملازمہ کو قتل کیا ہے۔ میں نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیا ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا تو اس کا بے باک لہجہ مجھے اچھا لگا۔ کیوں قتل کیا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے غداری، اس نے کہنا چاہا تھا لیکن روبی نے گھما کر گن کا بٹ اس کی کمر پر مارا، پھر غصے میں بولی، سالے سیدھی بات کر۔ سیدھی بات کیا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تو روبی نے اسی طرح پھر سے گن کا بٹ اس کی پنڈلیوں پر مارا، پھر بولی، اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو باہر صحن میں لٹا کر ماروں گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیدھی طرح بتائے گا، اس کے ساتھ کچھ کرنا ہی پڑے گا، جاؤ چھری لے کر آؤ، اسے چھیدوں۔ پھر میں نے کہا ہی تھا کہ وہ تیزی سے بولا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ حویلی کی ملازمہ کو قتل کیوں کیا؟ کیا غداری کی تھی اس نے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ بولا، وہ گلزیب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اسے قتل کیوں کیا جا رہا تھا، کیوں زہر دیا گیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بی بی شمائلہ نہیں چاہتی کہ وہ اس دنیا میں رہے، اس نے صاف کہہ دیا تو اس قیدی کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ سارا کھیل کون کھیل رہا تھا، لیکن کیسے کھیل رہا تھا اسے اب سمجھنا تھا۔ اور تم شمائلہ کے لیے کام کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بھانجا ہوں میں ان کا، اس نے بتایا تو میں نے پوچھا، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ شمائلہ کیوں نہیں چاہتی؟ وہ مر جائے تو ساری جائیداد واپس خاندان کو مل جائے گی۔ اب کہو گے اس کی بیٹی ردا ہے تو ردا ہمارے خاندان سے ہے، ہم اسے پال لیں گے، اس کی شادی بھی ہو جائے گی خاندان میں۔ فہد نے یوں کہا جیسے یہ سب اس کا اپنا حق ہو۔ اور ملک زمان کا کردار اس میں کیا ہے؟ وہ ہماری مدد کر رہا ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں لگتا جتنا تم بتا رہے ہو بابو، اندر کی باتیں کچھ اور ہی ہیں۔ خیر، اب تم بتاؤ، سیدھے تھانے جا کر قتل کا اعتراف کرنا ہے یا میں تمہیں مار دوں؟ میں نے ایک دم سے غصے میں کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اتنی آسانی سے مرنے والا بھی نہیں ہوں، اگر مار سکتے ہو تو کر لو کوشش، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے بازو تھوڑے سے پھیلائے اور پھر مجھے پکڑنا چاہا۔ میں لاشعوری طور پر پیچھے کی طرف ہٹا لیکن پھر بھی اس کی انگلیاں میری گردن کو چھو گئیں۔ میں فائر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں جانتا تھا کہ فائر کی آواز سے پوری بستی جاگ اٹھے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب روبی نے اس کے سر پر بٹ دے مارا، وہ لہرایا اور پھر فرش پر جا گرا۔ اس کا ساتھی آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مر گیا؟ وہ عورت خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ابھی نہیں مرا، بے ہوش ہوا ہے، میں نے کہا۔ اس کے تو خون بہہ رہا ہے، اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، تو میں نے دیکھا کہ اس کا خون بہہ رہا تھا۔ تبھی روبی نے ایک اور بٹ اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا، بچ گیا تو ٹھیک ورنہ اچھا ہے مر جائے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، یہ پیغام دے گا ہمارا، اب اگر کسی نے حویلی کی طرف رخ کیا نا تو سمجھو وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، چل اب نکل۔ ہم دونوں وہاں سے نکلے اور تیزی سے صحن پار کر کے دروازے تک آ گئے۔ وہاں سے نکلے تو اس جانب بڑھے جہاں بائک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ بائک پر بیٹھتے ہی روبی نے کہا، اسد، اب معاملہ الجھ گیا ہے، اور الجھا نہیں بلکہ سلجھ گیا ہے، تصدیق ہو گئی ہے کہ شمائلہ۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، بے وقوف، اب دوسرا دشمن بھی کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم انہی کے گھر میں ان لوگوں کے گھیرے میں ہیں، وہ کسی بھی وقت ہمیں اس حویلی کی دیواروں میں مار سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، دشمن تو اب ہمارے دو طرفہ ہو گئے ہیں، ایک ملک زمان اور دوسری شمائلہ۔ وہ اب کیسے ہمیں چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن جب تک گلزیب ہمارے ساتھ ہے حویلی میں ہمیں… میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنا چاہا لیکن وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، مجھے گلزیب کی نیت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اندھیرے میں رکھ رہی ہے۔ آخر اس نے بھی وہی بات کہہ دی جو میرے من میں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ یار محض 4 دن میں ہم نے ساری کہانی سمجھ لی، وہ کیوں نہیں سمجھ سکی اور وہ اس پر قابو نہیں پا سکی؟ ضرور وہ کہیں نہ کہیں ہمیں صرف استعمال کر رہی ہے، ہمیں کیا بلکہ ہم سب لوگوں کو، اس نے تلخی سے کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اس کا حل بھی سوچ لیا ہوا ہے، تم جلدی سے حویلی پہنچو، میں بتاتی ہوں، اس نے کہا۔ مطلب حل سوچا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے بہت کچھ پتا چل گیا ہے، ساری بات بتاتی ہوں، تم بس حویلی پہنچو، یہ بھی بتاتی ہوں کہ کرنا کیا ہے، اس نے کہا اور میری کمر میں ہاتھ ڈال کر میری پشت کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔
پھر اپنے لب میرے کان کے پاس لا کر ہولے ہولے بتانے لگی کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیوں چاہتی ہے۔ وہ مجھے پورا پلان بتا چکی تھی، لیکن اس میں کافی حد تک رسک تھا، لیکن رسک تو لینا ہی تھا۔ اس کے بغیر ہماری دانست میں یہ معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے روبی کے پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم حویلی کی اسی پچھلی دیوار تک آ چکے تھے جہاں سے ہم نکل کر گئے تھے۔ وہاں کافی اندھیرا تھا، حالانکہ وہاں گیٹ درست کروانے اور روشنی کا انتظام کرنے کو کہا گیا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ اسی اندھیرے میں چلتے ہوئے ہمیں حویلی کے اندر آنے کے لیے پچھلے دروازے کے بجائے سامنے کی طرف سے جانا تھا۔ ہم گھوم کر داخلی دروازے کی طرف چلے گئے۔ ہمیں پتا تھا کہ وہاں ایک چوکیدار موجود تھا، وہ ہمیں دیکھتے ہی الرٹ ہو گیا۔ اس وقت کہاں سے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، خطرہ ٹل گیا ہے حویلی سے؟ روبی نے سختی سے کہا۔ نہیں، میرا مطلب اس وقت، اس نے پوچھا تو روبی کندھے اچکا کر اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم خبردار رہو۔ وہ تو میں ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا اور میری طرف دیکھا اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ ہم تیزی سے گلزیب کے کمرے تک پہنچے۔ اسے ہلکا سا بجایا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ روبی نے ذرا زور سے بجایا تو اندر سے خمار آلود آواز سنائی دی، کون ہے؟ میڈم جلدی سے دروازہ کھولو، جلدی، روبی نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ اگلے 2 منٹ میں دروازہ کھل گیا۔ اس نے نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ اس منظر میں گلزیب کسی دوسری جہان کی ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس کے بدن میں کیا تھا جس پر نگاہ پڑتے ہی میرا پورا وجود ایک بار تھر تھرا کر رہ گیا۔ میں خود پر حیران تھا کہ عام طور پر میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ گلزیب کو دیکھ کر ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں خود پر قابو پا رہا تھا اور اس نے میری حالت سے بے نیاز روبی سے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں، ہمیں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، روبی نے کچھ اس طرح خوفزدہ لہجے میں کہا کہ گلزیب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، کیا ہوا؟ بتانے کا وقت نہیں، ہم نکل رہے ہیں، اگر آپ بھی نکلنا چاہو تو، ورنہ موت تو سر پر آن کھڑی ہے، روبی نے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے پھر اسی خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ فہد نامی نوجوان قتل ہو گیا ہے، اور اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ گلزیب کا رنگ اڑ گیا۔ وہ متوحش انداز میں بولی، سچ کہہ رہی ہو؟ میں مزید بات نہیں کر سکتی، یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اس نے تیزی سے کہا تو گلزیب نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ کس نے قتل کیا اسے؟ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ہمارے جواب ہی سے گلزیب کے بارے میں پتا چل جانا تھا۔ ہم غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، تبھی روبی نے ہولے سے کہا، وہ ہم سے قتل ہو گیا ہے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اس نے متوحش نگاہوں سے روبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں بالکل ہوش میں ہوں، لیکن آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق؟ روبی نے سوال کیا تو وہ انتہائی غصے میں بولی، کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، تم نے بہت غلط کیا۔ وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اسی لیے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، میں نے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی، نہیں، اب تم لوگ نہیں جا سکتے، سارا کھیل خراب کر دیا۔ اس نے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ روبی نے اسے اندر کی طرف دھکا دے دیا۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ گلزیب کو دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ روبی اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ تک لے گئی۔ کھیل تو اب سمجھ میں آیا ہے میڈم، اب زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ گولی مارنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ روبی کی آواز کمرے میں گونج گئی تھی۔ تبھی روبی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، نکلو تم۔ میں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے کار کی چابی اٹھائی اور تیزی سے باہر نکلا، اپنے کمرے تک گیا، وہاں اسلحے والا بیگ اٹھایا، اسے روبی کے پاس رکھا۔ اس وقت تک وہ گلزیب کو قابو کر چکی تھی۔ میں انتہائی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا باہر کی طرف گیا۔ میں داخلی دروازے سے باہر نکلا، تبھی چوکیدار نے پوچھا، خیریت ہے نا؟ او نہیں یار، میں نے اتنا ہی کہا اور گیراج میں کھڑی کار کی طرف بڑھا۔ میں نے کار نکال کر پورچ میں کھڑی کی اور واپس اندر کی جانب بڑھا تو چوکیدار نے پھر پوچھا، خیریت تو ہے نا جی؟ یار میڈم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، آؤ میرے ساتھ، میں نے کہا اور لاؤنج سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ روبی دروازہ کھول کر کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ گلزیب پر قابو پا چکی ہے۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ گلزیب بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے بدن پر نائٹی نہیں تھی، آف کلر کی شلوار قمیض تھی۔ میں نے جاتے ہی اسے اٹھایا تو مجھے یوں لگا جیسے نرم ملائم کسی گڑیا کو اپنی گود میں بھر لیا ہو۔ نرماہٹ کا احساس میرے رگو پے میں اتر گیا۔ میں اسے لیتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ احتیاط سے، روبی نے کہا تو چوکیدار بولا، میں جگاؤں کسی کو؟
دیر ہو جائے گی، ہمیں جلد از جلد ہسپتال پہنچنا ہے۔ روبی نے سختی سے کہا تو وہ خاموشی سے ہمیں دیکھنے لگا۔ اگلے 3 منٹ میں ہم کار تک جا پہنچے۔ میں نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ تک آتے ہوئے چوکیدار کو تاکید کرتے ہوئے کہا، 2 3 ملازماؤں کو لے کر ہسپتال آ جاؤ، دیر مت کرنا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے کہا تو میں نے سٹارٹ کار کو گیئر لگایا اور وہاں سے چل دیا۔ صبح کی نیلگوں روشنی پھیل چکی تھی جب ہم ملتان کے مضافات تک آن پہنچے تھے۔ میرے ساتھ بیٹھی روبی مسلسل جاگتے ہوئے علی کے ساتھ رابطے میں تھی۔ پچھلی نشست پر لیٹی گلزیب ایک بار ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے بہت شور کرنے کی کوشش کی تھی لیکن روبی نے ایک بار اسے دھمکی دی تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ ہماری بے حسی کو سمجھ کر کچھ دیر منتیں کرتی رہی، پھر نہ جانے کب چپ چاپ سو گئی۔ اسد، یہاں تھوڑے سے فاصلے پر ایک فارم ہاؤس کا سائن بورڈ آئے گا، اسی طرف موڑ لینا۔ تم پہلے آ چکی ہو یہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، 2 3 بار آ چکی ہوں، بہت رومانٹک جگہ ہے، اس نے سسکاری لیتے ہوئے کہا اور پھر مجھے آنکھ مار دی۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ کچھ دیر کے بعد سائن بورڈ آ گیا۔ پھر چھوٹی سڑک سے کوئی 15 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ہم فارم ہاؤس جا پہنچے۔ بظاہر وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف ایک چوکیدار تھا جس نے گیٹ کھولا، پھر وہی اندر کے دروازے کھولنے لگا۔ چل باہر آ، روبی نے گلزیب سے کہا۔ روبی، تم بہت غلط کر رہی ہو۔ تمہیں شاید احساس نہیں کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ مجھے ایک بھی خراش آ گئی نا، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی موت کو… بکواس مت کر، روبی نے تلخی سے بے پرواہ انداز میں کہا اور میری طرف دیکھ کر بولی، اٹھا اسے۔ میں نے ایک بار پھر گلزیب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ پھر وہی نرماہٹ کا احساس لیے میں ایک کمرے تک جا پہنچا۔ اسے کمرے میں بند کر کے روبی جب باہر نکلی تو وہ بولی، مجھے احساس ہے کہ تم تھک گئے ہوگے لیکن مجھے صرف 2 گھنٹے دے دو۔ میں 2 گھنٹوں کی نیند کے بعد فریش ہو جاؤں گی، پھر تم جتنی دیر مرضی سوتے رہنا۔ اوکے، جاؤ تم سو جاؤ، میں نے کہا تو وہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچن کی طرف بڑھ گیا، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس وقت سپہر ہو چکی تھی جب میں فریش ہو کر اس کمرے سے باہر آیا۔ کئی دنوں کے بعد میں سکون کی نیند سویا تھا، ورنہ ایک بے چینی نیند میں بھی رہتی تھی۔ میں لاؤنج میں آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں باہر نکلا تو سامنے لان میں روبی کے ساتھ گلزیب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چلتا ہوا ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یوں ہی بیٹھی ہو تم دونوں؟ کوئی چائے وائے تو ہوتی؟ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھیں، ابھی آ جاتی ہے چائے، اس نے کہا اور سیل فون پر نمبر پش کرنے لگی۔ میں نے گلزیب کو ایک نگاہ دیکھا تو اس کے بدن کا لمس مجھے یاد آنے لگا۔ وہ تیکھی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید عورت کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی مرد اس کی طرف کیسی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ میری نگاہیں اس کے بدن پر پھسل رہی تھیں، تبھی روبی کی آواز گونجی، آ رہی ہے چائے۔ میں نے یوں ہی اس کی طرف دیکھا تو وہ میری نگاہوں کے تعاقب میں دیکھ رہی تھی کہ میری نظر کہاں پر ہے۔ تبھی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تو آ جانے دو، میں نے کون سا راستہ روکا ہے؟ تم جو روک رہے ہو وہ مجھے پتا ہے، اس نے یوں کہا جیسے کسی کی چوری پکڑنے پر کہا جاتا ہے۔ تبھی گلزیب نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا، اسد، میں روبی سے بات کر چکی ہوں لیکن یہ نہیں مان رہی۔ تم کچھ سمجھداری کا ثبوت دو اور میری بات مان جاؤ، سب کا اسی میں فائدہ ہے۔ یہ کون سی بات نہیں مان رہی؟ میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا تو اس نے ایک طویل سانس لی، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، تم دونوں مجھے اغوا کر کے لے آئے ہو اور بقول روبی کے میرے اغوا کے بارے میں تمہارے اوپر والے بالکل بھی نہیں جانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہی کیوں؟ اب اگر کر ہی لیا ہے تو مجھے جانے دو، میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ ہاں تو روبی، تم کیوں روک رہی ہو؟ جانے دو بیچاری کو، میں نے یوں انجان بنتے ہوئے کہا جیسے مجھے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ تبھی روبی بولی، میں بھی نہیں روک رہی، میں تو بس یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں اس نے حویلی میں کیا کرنے کے لیے بلایا تھا، وہ بتا دے اور جائے۔ گلزیب، آپ بتا دو نا، ویسے بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے انتہائی سادہ سے انداز میں کہا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، بس مجھے جانے دو، اس نے دبے دبے غصے میں کہا تو مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، اب تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے زیادہ بات کی تو ممکن ہے روبی مجھے ہی فائر مار دے، اب اس کی مرضی ہے، مجھے تو یہ مطمئن کرے گی تبھی میں جانے دوں گی، ورنہ یہی مار کر گاڑ دوں گی۔ اس نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ اس بار روبی غصے میں آ گئی تھی۔ شاید ہمارے درمیان کوئی مزید بات ہوتی، ایک لڑکی چائے لے کر آ گئی۔ اس نے خاموشی سے چائے کی ٹرے رکھی اور واپس چلی گئی۔ ہم میں بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے اپنا کپ اٹھایا اور اٹھ کر ٹہلتے ہوئے چائے پینے لگا۔
میں خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گلزیب اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی کہ ہم اسے یہاں تک کیوں لائے ہیں اور اس سے سوال کیسا کر رہے ہیں، وہ اب بھی اپنے لہجے میں حاکمیت رکھے ہوئے تھی، ہمیں اب تک بے وقوف ہی سمجھ رہی تھی۔ کپ خالی ہونے تک میں ٹہلتا رہا۔ گلزیب اٹھی اور اندر کی طرف چل دی، جیسے اب بھی وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہو۔ کیا کرنا ہے اب اس کے ساتھ؟ روبی نے اسے جاتا ہوا دیکھ کر غصے میں پوچھا، تو میں نے کوئی جواب دینے کے بجائے پوچھا، تم کیا کہتی ہو؟ علی کا کیا خیال ہے؟ دیکھو، ہم سمجھ تو گئے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، مگر یہ اپنی زبان سے بتائے۔ ہم دونوں کا خیال یہی ہے کہ یہ اقرار کرے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو کیوں نہ پیار سے کوشش کی جائے، میں نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، تو وہ ایک دم سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، بے غیرت، جب میں کہتی ہوں تب تمہارے اندر کیا زنانہ روح آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر تمہیں پیار سوج رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوشش، میں کوشش کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سختی والا طریقہ تو ہے نا ہمارے پاس، وہ آزما لیں گے، میں نے پیار سے کہا۔ صرف کوشش، روبی نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا تو میرا کہا بلند ہو گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کئی دنوں کے بعد کہا لگایا ہے۔ گلزیب اپنے کمرے میں جا چکی تھی، میں نے دروازہ دھکیلا تو وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی تو چند منٹ کے بعد گلزیب نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، بولو، کیا بات ہے؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ کیا بات کرو گے؟ مجھے جانا ہے تو جانے دو، پھر بعد میں مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا، تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کافی حد تک سخت لہجے میں کہا تو میں نے ایک دم سے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ ذرا سنبھل کے، میرے پیچھے تھوڑے فاصلے پر کھڑی روبی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے بھی مجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں کوئی تشدد کروں گا۔ گلزیب حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں آگے بڑھا، اس کا بازو تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا، پھر خود پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا سوال وہی ہے گلزیب، بھلے تم جتنی مرضی طاقتور ہو لیکن اس وقت نہیں۔ تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، اس نے روہاسا لہجے میں کہا اور پھر ایک دم سے رونے لگی۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سسکتے ہوئے بولی، ہر بندہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیں بھی تو پتا چلے نا تم کیسی جنگ لڑ رہی ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، پھر اس کے ساتھ ہی باہر جھانک کر دیکھا، پھر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولا، باہر کوئی نہیں ہے، روبی چلی گئی ہے۔ اب جلدی سے سن لو، مجھے تم سے دشمنی نہیں، بلکہ میں تمہیں دیکھتے ہی تمہارا عاشق ہو گیا تھا۔ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بس تم مجھے قبول کر لو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آہستہ بولو، روبی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، اگر اسے پتا چل گیا تو وہ تمہیں فوراً قتل کر دے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ کیا؟ اس نے ہولے سے پوچھا تو میں نے تڑپ کر کہا، وہ نہیں، میں اس کی معشوق ہوں، میری جان ہی نہیں چھوڑتی وہ، مجھے تو سخت نفرت ہے اس سے۔ اوہ، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ مر مٹا ہوں تم پر جانی، میں نے تھرڈ کلاس عاشقوں کی مانند اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے شرما گئی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میں اگر اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہوں تو وہ بھی بہت اچھی اداکارہ تھی۔ یہ تم مجھ پر کب سے عاشق ہو گئے؟ اس نے شرماتے ہوئے پوچھا۔ وہ نا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، مگر اس روبی کی وجہ سے اظہار کر ہی نہ سکا، اسی لیے تو میں نے جان لڑا دی تمہارے لیے، میں نے یوں کہا جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ سچ کہتے ہو؟ اس نے نگاہیں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا، تم بس ایک بار میری ہو جاؤ، ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ میں نے پھر وہی تھرڈ کلاس عاشقوں کی مانند اسے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے پوچھا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ میری نام نہاد عاشقی کا پورا فائدہ اٹھانے لگی ہے، اس لیے میں معصوم بنتے ہوئے جھجک کر بولا، تم کہیں روبی کو نہ بتا دینا ورنہ وہ نقصان تمہارا ہی ہوگا، وہ مجھے تو کچھ نہیں کہے گی مگر تمہیں گولی مار دے گی۔ ایسا ہے کیا؟ اس نے خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا تو مجھے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ وہ واقعتاً خوفزدہ ہو گئی تھی یا اداکاری کر رہی تھی۔